رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والرياء وبدعة آمين يا رب العالمين. کم و بیش کوٚر مےٚ تہِ ڈاکٹر صٲبنہِ یور تشریٖف آوری برٛونٛہٕے. أسۍ کَرو یہِ بابرکت مجلس ہُنٛد آغاز اور ڈاکٹر صٲبٕنۍ پنٕنۍ بٔچی چھِ ذِکرا she will recite few verses from the Holy Quran. Zikra, the doctor of Dr. Zakir Naik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یہ چھِ حظ بیٛاکھ نِچ بٔچی ڈاکٹر صٲبٕنۍ تہٕ یہِ وَنہِ انگریٖزۍ پٲٹھۍ پَرِ یہِ حمدِ باری تعالیٰ. Muhammad alayhi salam sat quietly in the evening. His companions asked, "O beautiful man, why do you sit here grieving?" My ummah, those who follow me, the future of their faith must be worthy till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die? The Prophet stood silently and prayed. His brow became wet as he cried for all his fears. Oh Allah, don't let this nation fail, as he pleaded through the night, the earth around him filled with tears. My ummah, those who follow me, the future of their faith makes me worry till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die? A stillness fell over the land. Companions gathered near to where the Prophet laid. As Aisha, his wife, held tight to his hand, the Prophet spoke again before he passed away. My ummah, those who follow me,
the future of their faith makes me worried till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong, carry on after I die? Believers, brothers and sisters in Islam, will we be strong, carry on until we die? It was Ladka Dr. Zakir Naik Sobun. He is the future Dr. Zakir Naik, inshallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Respected elders and my brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. The topic of my short speech is my ambition in life. When I grow up, I want to continue being a good practicing Muslim. Allah says in the glorious Quran, in Surah Nahl, chapter number 16, verse number 125, Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan. Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them in the ways that are best and most gracious. Allah also says in the glorious Quran, in Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 104, let there arise out of you a band of people, calling you all, enjoining what is right and forbidding what is wrong. They are the ones to attain felicity. We have in our community full-time doctors, full-time lawyers, full-time engineers. But in this verse, Allah is asking some people to be full-time da'is. Inshallah, when I grow up, I will be a da'i of Islam. A da'i is a person who conveys the message of Islam, the Deenul Haq, the religion of truth. Inshallah, I will be a mujahid. A mujahid is a person who strives and struggles in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, I will be a alim, mufassir and a muhaddis. Inshallah, I will master the language of Arabic to understand the teaching of Islam better. I will memorize, comprehend and understand the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, I will be a hafiz of the Quran and a qari like Sheikh Sudesh and my beloved teachers. My role model is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I will strive hard to follow the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his Sahaba, that is his companions. In the field of dawah, I would like to be like my father and further excel in it. I would like to end my talk with a Quranic verse from Surah Fusilat, chapter number 41, verse number 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ور پیدا۔ محترم مکرم عزیز مہمان، ملت اسلامیہ کے ایک عظیم سپوت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جن کو سننے کے لیے آپ تمام حضرات صبح سے ہی اس میدان میں جمے ہوئے، میں ان کے اور آپ کے درمیان قطعاً حائل نہ ہوتے ہوئے فوراً گزارش کروں گا اپنے محترم مہمان سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر شروع کریں۔ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔
रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग, मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, मैं अक्सर तकरीर सिर्फ़ अंग्रेज़ी में करता हूँ, क्योंकि मौलाना शौकत अहमद शाह साहब ने मुझसे इसरार किया कि यहाँ भी तकरीर उर्दू में होनी चाहिए, तो मैं लब्बैक कहा। और ये पहली बार है तारीख़ के अंदर मेरी पूरी ज़िंदगी में कि मैंने इतने तकरीर कहीं पे कि मैं आधे डज़न से ज़्यादा तकरीर कश्मीर में उर्दू में कर चुका हूँ। ये पहली बार है, क्योंकि उर्दू ज़बान पे मुझे महारत नहीं है, मेरी सारी तालीम अंग्रेज़ी में हुई। तो जो भी गलतियाँ होंगे उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आप इंशाअल्लाह गलतियाँ को नज़रअंदाज कीजिए और तकरीर के मौजू पे अगर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह शायद कुछ फ़ायदा होगा। आज की इस तकरीर का मौजू है एक सवाल की शक्ल में, क्या कुरान को समझकर पढ़ना ज़रूरी है? कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी वही अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। कुरान मजीद सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। कुरान मजीद हिकमत का फव्वारा है, हिकमत का झरना है, और जो लोग नहीं मानते उनके लिए चेतावनी है, उनके लिए सख्ती है, और जो लोग भटके हैं उनको सीधी राह दिखाती है कुरान मजीद। ये कुरान शरीफ एक एश्योरेंस है, जो लोग को डाउट है उनके लिए एश्योरेंस है, और जो लोग मुश्किलात में हैं उनके लिए राहत है। ये सारी खूबियां कोई भी हासिल नहीं कर सकता है जब तक वो कुरान मजीद को नहीं पढ़े, कुरान मजीद को नहीं समझे, कुरान मजीद पे अमल ना करे। ये सारी कुरान मजीद की खूबियां हम तभी हासिल कर सकते जब हम कुरान मजीद को पढ़े, उसको समझे और उसके ऊपर अमल करें। कुरान मजीद सारे जहां में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुरान मजीद वो ही किताब है जो सबसे ज़्यादा बिना समझे पढ़ी जाती है। ये वो किताब है जो लोग बिना समझे पढ़ते हैं। इसीलिए हम मुसलमान और कुरान मजीद के दरमियान जो बंधन है, जो रिश्ता है, वो कमज़ोर होते जा रहा है। कितनी अफसोस की बात है कि एक शख्स कुरान के करीब आता है, कुरान पढ़ता है, लेकिन उसके ज़िंदगी में कोई भी तब्दीली नहीं आती। उसके जीने के स्टाइल में, उसके रहन सहन में कोई फ़र्क नहीं आता। उसका दिल ज़रा भी नहीं पिघलता। अफसोस की बात है कि कोई कुरान मजीद के करीब आता है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान शरीफ में, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला मुसलमानों से फरमाते हैं, आप सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं। जब भी कोई तारीफ की जाती है, जब भी कोई औहदा दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी होना ज़रूरी है। कोई भी औहदे के साथ जिम्मेदारी होना ज़रूरी है।
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری بھی کہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں۔ اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے بلائیں گے اور برائی کی طرف کیسے روکیں گے؟ اور اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ لفظ قرآن عربی لفظ قرأ یا اقرا سے آتا ہے، جس کے معنی ہے کہ پڑھو۔ آؤ ہم آج جانچے کہ کیوں مسلمان قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ آؤ ہم سمجھے کہ ہم مسلمان کیوں بہانے بناتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھنے کے۔ سب سے پہلا جو بہانہ ہے وہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں 20% سے زیادہ مسلمان ہیں، سارے دنیا میں 125 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن لگ بھگ صرف 15% مسلمان عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، اور عرب مسلمان کے علاوہ چند مسلمان عربی زبان جانتے ہیں۔ اس کے معنی 80% سے زیادہ مسلمان عربی زبان نہیں سمجھتے۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے، وہ کوئی بھی زبان نہیں جانتا، وہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان، اپنی ماں کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ گھر والوں سے گفتگو کر سکے۔ اس کے بعد وہ محلے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ محلے والے سے گفتگو کر سکے۔ پھر جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اسکول میں یا کالج میں، جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے اس زبان کو سیکھتا ہے۔ ہر انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے، کچھ انسان 4، کچھ انسان 5 زبان سمجھ سکتے ہیں، کچھ لنگوسٹ ہیں، کئی زبان بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن عام انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے اور جانتا ہے۔ کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم وہ زبان سمجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زبان میں آخری پیغام انسانیت کے لیے پیش کیے؟ کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم عربی زبان جانیں؟ اور عمر کبھی بھی کوئی بھی اچھے کام کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر مورس بکیل کی۔ ڈاکٹر مورس بکیل ایک کرسچن تھے، عیسائی تھے۔ انہیں فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا ان دا فیلڈ آف میڈیسن، اور انہیں چنا گیا تھا کہ فرعون کی لاش جو بچ گئی تھی اور جو لوگ نے ڈھونڈا 19ویں صدی میں، اسے میوزیم میں رکھا گیا تھا ایجپٹ کے، تو ڈاکٹر مورس بکیل کو چنا گیا تھا اس لاش کے اوپر تحقیق کرنے کو۔ اور مورس بکیل کیونکہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ جانتے تھے کہ بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، وہ فرعون دریا میں ڈوب جاتا ہے، یہ انہیں پتا تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر مورس بکیل
عرب ممالک کا دورہ کر رہے تھے، وہاں ایک عرب نے کہا کہ کچھ نئی بات نہیں کہ آپ نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈ نکالا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ ہم فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، تاکہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک نشانی بنے۔ اور ڈاکٹر موریس بکیل حیران ہوئے کہ یہ کتاب جو 1400 سال پرانی ہے، اس میں کیسے لکھا گیا ہے کہ فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھا جائے گا۔ اسی لیے ڈاکٹر موریس بکیل نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں انہوں نے عربی زبان سیکھی اور قرآن کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اور یہ کتاب کافی مشہور ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ میں نے مثال آپ کو دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان، ایک کرسچن، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں قرآن شریف کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم سب ڈاکٹر موریس بکیل کی طرح جذبہ نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب ہے جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک بہترین زبان ہے، ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک ہی آیت ایک انٹلیکچوئل، ایک ذہین آدمی کو متاثر کرتی ہے، اور وہی آیت ایک عام آدمی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ خوبی ہے قرآن مجید کی۔ اور کئی عربی الفاظ اس کے 50 سے زیادہ معنی ہوتے، ایک قرآن مجید کی آیت کے کئی معنی ہوتے۔ اسی لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب سب سے کٹھن کتاب ہے، سب سے مشکل کتاب ہے جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی علماء نے، کئی مفسرین نے قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے کئی زبانوں میں کیا۔ جتنے میجر لینگویجز ہے، جتنے سب سے زیادہ بولی جانے والی دنیا کے زبانیں ہیں، اس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہمارا فرض ہے کہ کم از کم ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اس زبان میں پڑھے جس زبان پہ آپ کو مہارت ہے۔ اگر آپ کو اردو پہ مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے، اگر آپ کو کشمیری پہ مہارت ہے تو کشمیری میں پڑھیے، اگر آپ کو انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے، اگر آپ کو مراٹھی پہ مہارت ہے تو مراٹھی میں پڑھیے، لیکن کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھیے۔ ہم مسلمان اکثر بہانے بناتے ہیں کہ ہم بہت بزی ہیں، ہم بہت مصروف ہیں۔ ہم مصروف ہیں ہمارے تجارت میں، ہم مصروف ہیں پڑھائی میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہم مصروف ہیں کیونکہ ہم کام پہ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ جو بھی وقت ہم اسکول میں لگاتے ہیں،
یا کالج میں یا یونیورسٹی میں ہم سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے ہیں. ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے پہلے کئی کتابیں ہم حفظ کر لیتے ہیں. کیا ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے؟ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے اس کا ترجمہ چند دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ترمذی کی کہ جو کوئی 3 دن سے کم وقت میں قرآن مجید پڑھتا ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتا. تو اگر آپ سکون سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کم از کم 7 دن میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ روز ایک جز ایک پارہ پڑھیں گے تو 1 مہینے میں آپ قرآن مجید ختم کر سکیں گے. اور جو ڈگری آپ حاصل کرتے ہیں اسکول جا کے, کالجز اور یونیورسٹیز جا کے, یہ ڈگری آپ کو اس دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہے, نہیں بھی پہنچا سکتی ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کئی ڈگری والے بے کام ہیں, ان کے پاس کام نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو آخرت میں ہی نہیں لیکن اس دنیا میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 اور 2, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں جو تقوی رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کئی آیت میں فرماتے کہ اس قرآن مجید میں آپ کے لیے کئی فائدے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی قریب دوست فرانس سے آتا ہے اور آپ کے ساتھ کشمیر میں اس کشمیر کو دیکھنے کے لیے آتا ہے, کیونکہ وہ سنا ہوتا ہے کہ کشمیر دھرتی کے اوپر ایک جنت جیسی چیز ہے. جو جنت اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے وہ تو کئی اچھی ہے, لیکن اگر اس دنیا میں آپ جنت دیکھنا چاہتے ہیں تو کشمیر کی سیر کرو, کشمیر کو دیکھو. تو آپ کا ایک قریب دوست فرانس سے آتا ہے اور کشمیر کی سیر کرتے ہوئے اننت ناگ اسلام آباد بھی آتا ہے اور آپ کے ساتھ 1 ہفتے ساتھ میں گزارتا ہے, آپ کے گھر میں رہتا ہے, آپ کا بہت قریب دوست ہے. 1 ہفتے آپ کے ساتھ رہتا ہے, پھر کشمیر گھومتا ہے, پھر واپس چلا جاتا ہے. وہ دوست اس کو فرینچ زبان پہ مہارت ہے, اردو زبان کچھ ٹوٹی پوٹی انداز سے آپ سے گفتگو کر لیتا ہے, لیکن اس کو مہارت ہے فرینچ میں. وہ جب اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے فرانس سے ایک خط لکھتا ہے آپ کو, لیکن فرینچ میں لکھتا ہے. آپ جب خط کھولتے ہیں آپ کو فرینچ نہیں پتا تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو جب آپ کا قریب دوست فرینچ میں خط لکھیں گا اور آپ کو اس کو پڑھنے نہیں آئے گا, آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی سے اس خط کا ترجمہ کریں گے. آپ ڈھونڈیں گے وہ شخص جو فرینچ جانتا ہے تاکہ وہ آپ کو اپنے دوست کا خط کا ترجمہ کر سکتا ہے. کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب دوست نے آپ کو خط میں کیا لکھا. آپ کوئی بھی حالت میں اس خط کا ترجمہ کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ آپ کے دوست نے آپ کو کیا لکھا. کیا آپ کا فرض نہیں ہوتا کہ آپ جاننا چاہیں گے آپ کے خالق, آپ کے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام قرآن مجید میں کیا لکھا ہے آپ کے لیے؟ آپ جب اپنے دوست کا خط ترجمہ کرنے کے لیے محنت کریں گے, کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ جانیں آپ کے خالق, آپ کے رب, آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا پیغام لکھا؟ ہمیں قرآن شریف کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. آپ کو صرف ہدیہ پہ مارکیٹ میں جا کے لینا ہوگا. اور ساری جتنی اہم زبان ہیں ساری دنیا میں الحمدللہ
ان زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے وہ زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے. اور اکثر ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دینا چاہیے. یہ ہماری غلط فہمی ہے, ہمارا وہم ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 الف لام را, یہ کتاب نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے کے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں آیت نمبر 52 میں کہ یہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے اور ان کے لیے جو سمجھتے ہیں, اور ان سے کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور سمجھنے والے اللہ کے کلام کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ فرماتے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہو چکا تھا اور یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے تاکہ لوگ سمجھ سکے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے ہدایت نہیں, سارے انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں چیپٹر نمبر 39 سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب تاکہ وہ ہدایت دے انسانوں کو. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان یا عربوں کو ہدایت دے, سارے انسانیت کو ہدایت دے. اور ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف ایک رحمت ساری انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, کہ ہم نے تم کو بھیجا ایک پیغمبر سارے انسانیت کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. لیکن اکثر لوگ اب بھی نہیں جانتے. ہمیں قرآن مجید کے ان آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے, مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی. لیکن ہم مسلمان لوگ قرآن مجید کو سمجھ کے تو پڑھتے نہیں, لیکن اتنی حفاظت کرتے اس کی کہ دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو لوگ نجیس ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور قرآن شریف کی ایک آیت کوٹ کرتے, قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 چیپٹر 56 آیت نمبر 77 to 82 جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا اور اسے کوئی بھی نہیں ہاتھ لگائے گا صرف وہ جو مطہرین ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے, صرف جو وضو میں ہیں اور جو پاک ہیں. اگر اس آیت کی معنی ہوتی کہ کوئی بھی قرآن شریف کو, اس قرآن شریف جو مصحف ہے اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے, صرف وہ جو پاک ہے جو وضو میں,
تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی غیر مسلمان دکان پہ جا کے 100 روپے میں 150 روپے میں قرآن مجید خرید سکتا ہے اور ہاتھ لگا سکتا ہے، اور قرآن مجید غلط ثابت ہو جائے گا۔ جب قرآن مجید کہتے ہیں اس کا مطلب یہ مصحف نہیں ہے، یہ قرآن شریف کتاب نہیں ہے، وہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں ہے، جس کا ذکر سورہ برج میں بھی ہے، سورہ نمبر 85 آیت نمبر 22 میں، لوح محفوظ۔ اگر آپ دیکھیں گے اس آیت کہ نزول قرآن کیوں نازل ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے، کئی لوگ کافر اور مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ وحی شیطان کی طرف سے آتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ کے نزدیک کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے، صرف وہ لوگ جو مطہرین ہیں۔ مطہرین کے معنی وہ جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، وہ بالکل پاک ہے، صرف جسم سے نہیں، سارے طریقے سے۔ اس کے معنی ہیں کہ فرشتے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے طبری کے تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا جو ذکر ہو رہا ہے اس قرآن کا جو 7ویں آسمان پہ ہے لوح محفوظ میں، اور انہیں کوئی نہیں ہاتھ لگا سکے گا، صرف فرشتے۔ تو شیطان تو قریب آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان جو پاک نہیں ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاں، پاک ہونا اور وضو میں ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ فرض ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن مجید کا صرف ترجمہ دیں گے، عربی متن قرآن شریف عربی میں ساتھ ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی صرف ترجمہ بھی دینا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں خصوصاً جب میں دیتا ہوں کوئی غیر مسلمان کو قرآن، ترجمے کے ساتھ عربی متن عربی قرآن بھی دیتا ہوں، کیونکہ ترجمے میں کوئی بھی غلطی اگر ہو، اور ترجمے تو انسان کرتے ہیں، غلطی تو کہاں نہ کہاں کریں گے ہی، اگر کوئی ترجمے میں غلطی ہوں گی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ انسان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے میں خود ترجمے کے ساتھ عربی بھی دینا پسند کرتا ہوں، کیونکہ مثال کے طور پہ اکثر آپ اگر پڑھیں گے سورہ لقمان کی آخری آیت، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34 میں ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ کیسا ہوگا۔ اگر آپ اردو ترجمہ پڑھیں گے، اکثر اردو ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کا جنس ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی غیر مسلمان پڑھیں گا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور اگر وہ ذرا بھی سائنس کے بارے میں جانتا ہے، وہ کہیں گا یہ غلط ہے، کیونکہ آج سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے۔ الٹراسونوگرافی، ایمنیوسینٹس کے ذریعے آسانی سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے لڑکی ہے۔ اگر آپ عربی پڑھیں گے اس کے اندر لفظ جنس ہے ہی نہیں، اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا، صرف کوئی بھی نہیں جانتا ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ کیسا ہوگا کہ مانی وہ ماں کے پیٹ کے باہر نکلنے کے بعد اچھا ہوگا یا برا ہوگا، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دار، وہ آخرت میں جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور سارے ڈاکٹر سارے مشین بھی اکٹھا کریں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ لڑکا وہ بچہ جنت میں جائیں گا یا جہنم میں جائیں گا۔ تو اس میں غلطی ہے ترجمے کرنے والے کی۔ تو اسی لیے میں خصوصاً چاہتا ہوں کہ جب بھی ترجمہ دے غیر مسلمان کو تو عربی کے ساتھ دے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی کے اندر یہ غلطی نہیں ہے، یہ ترجمہ کرنے والے کی غلطی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ عربی قرآن غیر مسلمان کو دیں گے اور آپ کو سزا ملیں گی، تو میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے عربی قرآن کوئی غیر مسلمان کو دینے کے لیے، تو میں میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھوائے، صحابہ سے کہا کہ خط لکھو، اور اس خط میں قرآن کے آیت بھی لکھوائے۔ کئی بادشاہوں کو لکھا
یمن کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ، ایمپر ہرکیولس، کئی بادشاہوں کو لکھا کہ آپ اسلام قبول کرو، اور اس خط کے اندر صحاباؤں کے ذریعے قرآن کی آیت بھی لکھی، اور کئی بادشاہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا، کئی بادشاہوں نے خط کو پھاڑ دیا اور پیر کے نیچے مسئلہ۔ ایسا ایک خط موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں، جس کے اندر اللہ کے رسول سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 لکھواتے ہیں، جس میں ذکر ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپ اور ہم میں سے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں ہمیں ایک طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے غیر مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے، کس طریقے سے دعوت دینا چاہیے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج دنیا میں لگ بھگ 1.5 کروڑ عرب ہیں جو کرسچن ہیں، کاپٹک کرسچن ہیں، 1.5 کروڑ، 150 لاکھ لگ بھگ عرب ہے جو کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، جنم سے عیسائی ہیں، سینکڑوں سالوں سے عیسائی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عرب عیسائی کو آپ کون سا ترجمہ دیں گے؟ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ دیں گے؟ عربی زبان تو ان کی مادری زبان ہے، آپ قرآن مجید کا پھر سے عربی میں ترجمہ کریں گے؟ آپ اصل نسخہ دیں گے، قرآن مجید کا اصل نسخہ دیں گے عربی میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھے، عمل کرے اور باقی لوگوں کو قرآن کا پیغام پھیلائے۔ اکثر کئی مسلمان کہتے ہیں یہ قرآن مجید صرف عالم لوگ، صرف عالم علماء قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ایسی کٹن کتاب ہے، ایسی مشکل کتاب ہے کہ صرف عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی اسے نہیں سمجھ سکتا۔ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا کام صرف علماء کا ہے، صرف عالموں کا ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے تقریر ایک قرآن مجید کی آیت سے کی جو کم از کم ایک ہی سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 دفعہ دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54، سورہ نمبر 54، اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 32 میں اور آیت نمبر 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آپ کے لیے آسان بنایا، آپ سمجھ سکے اسے، آپ اسے یاد رکھ سکے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یہ قرآن مجید آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا۔ آپ میں سے کون شخص اس کی بات نہیں مانیں گے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے یا وہ مسلمان کی جو کہتے صرف علماء کے لیے ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیت میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی، لعلکم تعقلون، پھر آپ نہیں سمجھو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16
آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں کچھ چیز کو سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھئے جس کے پاس علم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور چند آیت آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جن کے پاس علم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر سائنس کا ذکر ہے، آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ اگر قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس میں ذکر ہے سائنس کے بارے میں، آپ کس سے پوچھیں گے؟ حجام سے پوچھیں گے؟ موچی سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنٹسٹ سے، کیونکہ سائنٹسٹ سائنس کے میدان میں عالم ہے۔ اگر قرآن مجید کوئی بیماری کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے، کیونکہ ڈاکٹر میڈیسن کے فیلڈ میں بیماری کے میدان میں ماہر ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نزول قرآن یہ آیت کب نازل ہوئی تو آپ پوچھیں گے اس عالم سے جو دارالعلوم میں 7 سال یا 14 سال پڑھا ہوا ہے۔ تو قرآن شریف میں یہ ذکر آتا ہے کہ ان سے پوچھئے جو اس میدان کا عالم ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جس کے پاس اس کے بارے میں علم ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ کچھ 20 سال پہلے کچھ عرب تھے جو قرآن مجید میں جتنی بھی آیت ہے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے، ایمبریولوجی کا مطلب کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیسا بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی۔ تو جتنی بھی آیت کے اندر ذکر ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کس طریقے سے بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ اس کی ساری آیتوں کا ترجمہ لے کے وہ جاتے پروفیسر کیت مور کے پاس، اور اس وقت کیت مور ساری دنیا کے سب سے ماہر ایمبریولوجسٹ تھے۔ وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان دا یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا کے تھے۔ وہ غیر مسلمان تھے، عیسائی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھے جو ماہر ہے، بھلے مسلمان ہے غیر مسلمان ہے۔ تو یہ عرب انہیں قرآن مجید کا ترجمہ پیش کرتے ہیں جس میں ذکر آتا ہے کس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بڑا ہوتا ہے، اور جب وہ ترجمہ پڑھتے ہیں کئی آیتوں کا، پروفیسر کیت مور کہتے ہیں کہ اکثر جتنی بھی آیت قرآن مجید میں ہیں وہ ابھی ماڈرن ایمبریولوجی سے بالکل ملتی جلتی ہے، لیکن چند آیتیں ہیں جس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود نہیں جانتا۔ اور 2 آیتیں اس میں سے یہ تھی جو سب سے پہلے نازل کی گئی تھی سورہ اقرا سے یا سورہ علق سے، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے انسان کو بنایا ہے خون کے لوتڑے سے، لیچ سے، جوک سے۔ پروفیسر کیت مور نے کہا میں نہیں جانتا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے لیچ کی طرح دکھتا ہے، لیچ جوک جو خون چوستا ہے۔ تو پروفیسر کیت مور اپنے لیبارٹری کے اندر گئے اور ایک بہت پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ انیشیل سٹیج جو ہوتا ہے ایک دم پہلی منزل کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں اور جوک کی تصویر سے ملاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ ہو بہو دونوں ایک دم یکساں ہے۔ اور جب انہیں لگ بھگ 80 سوال پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ سوال مجھے 30 سال پہلے پوچھے ہوتے، یعنی آج سے 50 سال پہلے، تو میں 50% سے زیادہ اس کے جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے میڈیسن کا، ایک ایسا برانچ ہے جو ابھی چند سالوں میں کچھ ترقی کیا، اور جو بھی کچھ نئی چیز انہیں ملے پروفیسر کیت مور کو قرآن اور حدیث کے ذریعے، انہوں نے اپنی نئی کتاب ڈیولپنگ ہیومن 3 ایڈیشن
میں انکارپوریٹ کیا, اس کے اندر داخل کی, اور اس کتاب کو نمبر 1 ایوارڈ ملا سب سے بہترین کتاب جو ایک ڈاکٹر نے لکھی اس سال میں, اور اس کتاب کا ترجمہ الحمدللہ کئی زبانوں میں کیا گیا تھا. اور پروفیسر کیت مور نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ ماننے کے لیے کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے, اور مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ ماننے کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے. اس مثال سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو نہیں پتا ان سے پوچھیے جو اس فیلڈ, اس میدان کا ماہر ہے. جب بھی آپ کوئی مشینری خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول, کس طریقے سے مشین کو استعمال کرنا چاہیے. جب ہم ٹیپ ریکارڈر خریدتے ہیں, ہم ویڈیو کیسٹ ریکارڈر خریدتے ہیں, ہم کمپیوٹر خریدتے ہیں, اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول, کس طریقے سے مشین کو استعمال کیا جانا چاہیے. مثال کے طور پر اگر VCR خریدتے تو اس میں لکھا رہتا ہے کہ ویڈیو کیسٹ پلے کرنے کے لیے کیسٹ ڈالو اور پلے کا بٹن دباؤ, روکنے کے لیے اسٹاپ کا بٹن دباؤ, فاسٹ فارورڈ کے لیے F بٹن دباؤ. ایک انسٹرکشن مینیول ساتھ میں آتی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ انسان کو مشین کہنے کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے کٹھن, سب سے مشکل مشین انسان ہے, سب سے پیچیدہ مشین انسان ہے, کیا اس مشین کے لیے کوئی انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں, کوئی کتاب کی ضرورت نہیں. اس مشین کی کتاب ہے اللہ کا آخری کلام قرآن مجید. اس قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کس طریقے سے اس مشین کی حفاظت کرنا چاہیے, کس طریقے سے اس مشین کو چلانا چاہیے, اس مشین کے لیے کیا کیا فائدے ہیں. ہر مشین کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے. اس مشین انسان کی کتاب ہے اللہ کا آخری کلام قرآن. اور جب بھی آپ کوئی مشین خریدتے ہیں, اگر آپ جاپنیز مشین خریدتے ہیں اور جاپنیز کیٹلاگ آئیں گا, آپ پڑھ نہیں سکتے, آپ کیا کرتے, آپ بولتے دکان والے سے ہمیں ہندی کیٹلاگ دیجئے, اردو کیٹلاگ دیجئے تو کہ ہم سمجھ سکے. بھلے میں جاپنیز مشین استعمال کرتا ہوں لیکن میں انگریزی کیٹلاگ لیتا ہوں ساتھ میں, کیونکہ میں جاپنیز نہیں سمجھتا ہوں. تو اگر آپ عربی قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو اور سمجھو, اور اس مشین کو صحیح طریقے سے استعمال کرو. میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سے, ایک چٹکلا, ایک لطیفہ. جب موٹر کار ہندوستان میں سب سے پہلی بار آئی تھی تو لوگوں کو موٹر گاڑی چلانے نہیں آتا تھا, تو کمپنی کیا کرتی تھی, موٹر گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی دیتی تھی. لوگ کو گاڑی چلانے نہیں آتا ہے, خرید کے کیا کریں گی, تو کمپنی موٹر گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی دیتی تھی. تو ایک حیدرآباد کے نواب بہت امیر ایک بار ایک موٹر گاڑی خریدتے ہیں, تو اس کے ساتھ میں کمپنی ان کو ڈرائیور بھی دیتی ہے. تو ایک صبح نواب صاحب اٹھتے ہیں اور ڈرائیور سے کہتے ہیں, ڈرائیور موٹر گاڑی تیار کرو, مجھے میری بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے کے جانے کا, شاپنگ کے لیے. تو ڈرائیور کہتا ہے, نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی ہے. نواب صاحب تیش میں آ کے کہتے ہیں, گاڑی کوئی بھی حالت میں فوراً تیار کرو, مجھے میرے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے کے جانے کا ہے. تو ڈرائیور نواب صاحب سے کہتا ہے کہ گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے مجھے ضرورت ہے 10 کلو گھی کی, اصل گھی, 20 کلو شہد, 30 لیٹر دودھ اور 40 کلو چاول, وہ بھی باسمتی چاول. تو نواب صاحب 10 کلو اصل گھی دیتے ہیں, 20 کلو شہد دیتے ہیں, 30 لیٹر دودھ دیتے ہیں اور 40 کلو چاول باسمتی چاول دیتے ہیں. وہ ڈرائیور سب چیز لیتا ہے, اپنی بیگم صاحبہ کو دے دیتا ہے, اور 15 منٹ میں گاڑی پھر سے اچھی ہو جاتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آج کی تاریخ میں اگر آپ کا ڈرائیور کہے گا کہ مجھے گاڑی صحیح کرنے کے لیے 10 کلو گھی چاہیے, 20 کلو شہد چاہیے, 30 لیٹر دودھ چاہیے, 40 کلو باسمتی چاول چاہیے, تو اب کیا کریں گے, کیا کریں گے, کیا کریں گے, ہاں نہیں دیں گے, کیا کریں گے, ماریں گے. کوئی کہتا ہے نہیں دیں گے, کوئی کیا پیٹیں گے, کوئی کیا لات مار کے بھگا دیں گے. کیوں,
भले हम गाड़ी रिपेयर करना नहीं जानते, लेकिन कम से कम इतना तो जानते हैं कि गाड़ी दूध से नहीं चलती, चावल से नहीं चलती, गाड़ी शहद से नहीं चलती। हम भले मैकेनिक नहीं हैं, लेकिन हमारे पास गाड़ी का कम से कम इतना इल्म तो है कि वो चावल से नहीं चलती, दूध से नहीं चलती, शहद से नहीं चलती, घी से नहीं चलती। इसी तरीके से अगर हर मुसलमान कुरान को कम से कम समझ के पढ़े, भले हम आलिम नहीं हैं, तो कोई भी मौलाना, कोई भी आलिम आपको घुमाएगा नहीं। आज के माहौल में आप देखते मुसलमान फिरकों में बटे हुए, ये आलिम वो कहता है, ये आलिम ये कहता है, ये आलिम वो कहता है, ये मौलाना ये कहता है। अगर हम मुसलमान कुरान मजीद को समझ के पढ़े तो कोई भी मौलाना आपको घुमाएगा नहीं, कोई भी मौलाना आपको गुमराह नहीं करेगा। ये आज मुसलमानों की हालत जो है, सब जगह मुसलमान पीटे जा रहे हैं क्योंकि हम कुरान मजीद समझ के नहीं पढ़ते। अगर हम कुरान मजीद समझ के पढ़े और इकट्ठा होंगे तो इंशाअल्लाह हम मुसलमानों के बीच कोई फिरका नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए और आपस में फिरके मत बनाइए। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान मजीद। अल्लाह की रस्सी है कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस। अगर हम कुरान मजीद और सही हदीस को मजबूती से पकड़ेंगे और आपस में फिरके नहीं बनाएंगे, इंशाअल्लाह हम फिर से दुनिया की ऊंचाई पे पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और कई लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि कुरान मजीद को अरबी में पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, सिर्फ तर्जुमा पढ़ो काफ़ी है। ये उस तरफ जा रहे हैं। एक मुसलमान उस तरफ जा रहे हैं जो कुरान मजीद को समझ के पढ़ो ही मत, और दूसरे तरफ जो बहुत मॉडर्न मुसलमान है बोलते हैं अरबी में पढ़ के फ़ायदा क्या है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171, ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, आप दीन के अंदर जाति मत कीजिए, मतलब दायरे के बाहर मत जाइए, दायरे में रहिए। डू नॉट कमिट एक्सेसेस। अरबी पढ़ने के भी फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45, अल्लाह ताला फरमाते उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबी, आप पढ़ो उस आयत को जो अल्लाह ताला ने नाजिल की इस किताब में। यानी पढ़ना भी अरबी में आपको फ़ायदे पहुँचाएगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1003, जहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कोई एक हुरुफ कुरान शरीफ का पढ़ता है उसे 10 सवाब है। अल्लाह एक हुरुफ नहीं, अलिफ एक हुरुफ है, लाम एक हुरुफ है, हाँ एक हुरुफ है। अगर आप अल्लाह कहेंगे तो आपको 30 सवाब मिलेगा। अरबी कुरान पढ़ने के भी सवाब है, लेकिन ये 10 सवाब हम इतने गलतियां करते हैं, हर रोज़ इतने गुनाह करते हैं कि 10 सवाब काफ़ी है हमें जन्नत लेके जाने के लिए? ये 10 सवाब काफ़ी है? हमें और सवाब चाहिए। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे और समझेंगे और अमल करेंगे तो सैकड़ों गुना ज़्यादा सवाब मिलेंगे आप पे। हदीस में आता है इब्न माजा की चैप्टर नंबर 16 हदीस नंबर 219, जो अल्लाह के रसूल कहते हैं, या अबू दर, तुम अगर एक आयत को समझोगे वो 100 रकात नफिल से बेहतर है। अल्लाह के रसूल फरमाते, या अबू दर, तुम अगर एक कुरान की आयत को समझोगे वो 100 रकात सलाह, नवाफिल सलाह से बेहतर है। और एक रकात में कम से कम सूरह फातिहा तो पढ़ना चाहिए आपको, कम से कम 7 आयतें हैं। 100 रकात में कम से कम 700 आयतें हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते, एक आयत को समझ के पढ़ना, समझना 700 आयत की तिलावत करने से बेहतर है। यानी समझना 700 गुना सिर्फ तिलावत से बेहतर है।
اللہ کے رسول فرماتے ابن ماجہ میں، اور یہ صحیح حدیث ہے، ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں جب اوپننگ سرمنی ہوتی نا، اوپننگ سرمنی آفس کی، تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب گھر کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے، تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے. اور لوگ کرتے ختم قرآن، ختم قرآن 1 2 3 ختم قرآن کا رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار، الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا. لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں، میری یہ رائے رہے گی کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو، وہ بہتر ہے. کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی، میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے. اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی سپیڈ کے اوپر، 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ، عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو، نہیں تو 30 کے بدلے 60 لوگ کو بلاؤ. ایک آدمی اگر 1 پارہ پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پارہ پڑھو عربی میں اور آدھا پارہ ترجمہ پڑھو. کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا حدیث میں لکھا نہیں، لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوگا اور انشاءاللہ کچھ چیز کے اوپر عمل تو کریں گے. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے، BSc کی ڈگری، آپ فرینچ نہیں جانتے، آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ٹیچر استاد آپ کو پی دیتا ہے، پریزنٹ بولتے ہیں حاضر ہے، حاضر ہے تو پی لکھتا ہے، پریزنٹ، پی فور پریزنٹ، انگلش میں پریزنٹ. آپ پورا سال پریزنٹ رہتے، پی ملتا ہے آپ کو، آپ خوش ہے. جب ایگزامینیشن آتا ہے تو کویشچن پیپر، سوال کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو فرینچ میں ملتا ہے، آپ کو فرینچ نہیں آتی، آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایگزامینیشن میں بھی آپ کو پریزنٹ ملتا ہے، پی. کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا؟ آپ کچھ سوال ہی نہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے؟ تو یہ پی جو ہے وہ پریزنٹ کے لیے، پاس کے لیے نہیں، آپ ایگزامینیشن میں فیل ہو جائیں گے. تو آپ صرف قرآن شریف عربی سے پڑھیں گے، آپ کو پی ملے گا، لیکن وہ پی پاس کے لیے نہیں ہے، پریزنٹ کے لیے، موجود، حاضر. ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھ کے سمجھو اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. ہم کیا کرتے؟ الحمدللہ قرآن مجید کو عزت دیتے، اور اکثر ہم لوگ کیا کرتے؟ اتنی عزت دیتے کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. ہم قرآن مجید کو ایک دم اوپر کے شیلف پہ، الماری کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنا اونچا رکھتے ہیں کہ اگر پڑھنے کی چاہت ہو تو چڑھنا نکالنا 10 بار سوچیں گے. اور اس کے اوپر دھول آتی ہے، دھول لگی ہوتی ہے. جو کتاب ہم روز استعمال کرنا چاہتے وہ کتاب ایسے ہائٹ پہ رکھنا چاہیے، ایسے جگہ پہ رکھنا چاہیے جو آسانی سے نکالی جا سکتی. قرآن شریف، قرآن مجید ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، روز کی زندگی کے لیے ہدایت ہے. تو ایسے جگہ رکھو کہ فوراً اس کو حاصل کر سکے، پڑھ سکے. کچھ لوگ قرآن مجید کو کپڑے میں، مخمل کے کپڑے میں اتنا ٹائٹ باندھ کے رکھتے ہیں کہ جب پڑھنے کا شوق ہوا تو بولیں گے ارے کھولنے کے لیے 5 منٹ، باندھنے کے لیے 10 منٹ، میرے پاس تو صرف 10 منٹ ہے، جان دو نہیں پڑھوں گا. عزت دینا چاہیے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن صرف اوپر کی عزت اور دل میں عزت نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے 1000 چیز سوچتے، جیسا کہ وہ RDX بام میں پھٹ جائیں گا. کہ ہم قرآن مجید کو، میں جوتا پہنا ہوں ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں؟ میری وضو نہیں، ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں کھڑا ہوں تو پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں آفس میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ قرآن میں کہاں نہیں لکھا کہ کھڑے ہو کے مت پڑھو، جوتے پہن کے مت پڑھو، آفس میں مت پڑھو، سفر کرے تو مت پڑھو. یہ ہمارے غلط فہمیاں ہیں.
قرآن شریف ایسی کتاب ہے جو روز آپ پڑھنا چاہیے. عزت دیجیے, الحمدللہ اچھی بات ہے, میں نہیں کہتا مت دیجیے, اتنی مت دیجیے کہ اس کا مقصد فوت ہو جائے. میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں جوتے پہنا ہوں نا تو نہیں پڑھوں گا. میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں سفر کر رہا ہوں ابھی گاڑی میں تو کیسا پڑھوں. میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری وضو نہیں ہے. وضو اچھی بات ہے, وضو ہونا افضل ہے لیکن فرض نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں ہے. ابن حجر جس نے تفسیر لکھی صحیح بخاری کی, وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے کوئی شرائط نہیں, لیکن آپ وضو میں تو افضل ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ کم از کم پڑھ کے عمل تو کرو. آپ بولیں گے وضو میں سے پڑھوں گا ہی نہیں. تو ہمیں بہت سے غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں دور کرنا چاہیے. اور آپ جائیں گے عرب ممالک میں نماز کے لیے, اگر 10 منٹ باقی ہے تو عرب الحمدللہ قرآن شریف کو لیں گے اور پڑھیں گے. وہ عربی زبان جانتے انہیں ترجمہ کی ضرورت نہیں. یہاں بھی چند مسجد میں اگر وقت باقی ہے صلاح کا تو لوگ قرآن شریف پڑھتے, لیکن صرف پہلی صف میں پڑھتے. اگر کوئی دوسری صف میں پڑھتا ہوگا تو کوئی اس کا کان پکڑے گا. آپ قرآن شریف دوسری صف میں کیسا پڑھ رہے؟ وہ پہلی صف والے کی پیٹ ہے قرآن شریف کے, وہاں آپ بے حرمتی کر رہے قرآن کی. آپ جائیے حرم میں, جہاں طلباء اسٹوڈنٹ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں, آدھے اسٹوڈنٹ کی پیٹ ایک دوسرے کے قرآن کے وہاں رہتی ہے, وہاں لوگ پڑھتے. اور اگر آپ کوئی مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کی پیٹ کعبے کی طرف ہے تو آپ کی خیر نہیں. کعبے کی طرف پیٹ کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے, کدھر بھی قرآن حدیث میں نہیں نکلا کعبے کی طرف پیٹ کر کے پڑھنا حرام ہے. آپ جائیں گے حرم میں تو جو لوگ پڑھتے ہیں, استاد کعبے کو فیس کرتا ہے, کعبے کی طرف منہ ہے, اور سب طلباء کی پیٹ کعبے کی طرف ہے. کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں دور کرنا چاہیے. قرآن مجید کو ایسی کتاب بنانا چاہیے جو ہر روز ہمیں ہدایت دے, ہر روز اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہم اتنی عزت دیتے, دیجیے, میں نے کہتا مت دیجیے, وہ اتنی مت دیجیے کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے. اور ایک چٹکلا اور ایک پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک ہندوستان کے بہت مشہور قاری سعودی عربیہ گئے تھے اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا, اذان ہو چکی تھی مغرب کی. تو وہاں کے عرب لوگ نے بولا ہندوستان کے قاری ماشاءاللہ اتنے اچھے, انہیں کہا کہ آپ امامت کرو. تو ہندوستان کے قاری امامت کے, مغرب کی صلاح اچھی قرات پڑی, الحمدللہ مغرب کی صلاح ہو گئی. ایک عرب قاری صاحب کو دیکھ کے مسکرایا. تو قاری صاحب نے ان سے پوچھا کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب نے کہا آپ کی قرات تو ماشاءاللہ بہت اچھی تھی, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ مغرب صلاح میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا لیکن صلاح کے پہلے باہر کیوں نہیں نکالا؟ جو لوگ قرآن شریف ترجمے سے پڑھ چکے وہ جانیں گے کہ کیا چٹکلا ہے. سورہ یوسف میں لکھا ہے, آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالتے ہیں اور ایک کارواں آتا ہے اور اسے کنویں کے باہر نکالتا ہے. یہ سارا ذکر قرآن شریف میں سورہ یوسف میں. تو قاری صاحب نے سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کم از کم باہر تو نکال لینا تھا. کنویں میں ڈالتے لیکن باہر نکال لینا, صلاح ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ قاری صاحب تلاوت تو اچھی کی لیکن کیا قرآن شریف کی معنی وہ سمجھے نہیں, تو کنویں میں ڈالے لیکن باہر نہیں نکالے یوسف علیہ السلام کو. یہ چٹکلا ہے. تو ہمیں قرآن مجید کی عزت کرنا چاہیے, لیکن سب سے بڑی عزت ہے دل میں, اور اس کو سمجھ کے پڑھے اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں, آپ کیا قرآن کو نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کا دل اتنا سخت ہے, آپ کے دل پہ تالے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھتے, آپ کے دل پہ کیا تالے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی آیتیں نازل کرتے ہیں اور عام کرتے ہیں, اور آپ اگر ان آیتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ میری امہ ہے جس نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیتے ہیں کہ یہ میری امہ ہے جو قرآن شریف کے ساتھ کھلواڑ کیے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں. اور قرآن مجید پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک تذکر قرآن, ایک تدبر قرآن.
तज़क्कुर कुरान मीन्स कुरान शरीफ को पढ़ना ऊपरी तरीके से, और तदब्बुर कुरान मीन्स कुरान मजीद के मानी को गहराई से और तदब्बुर करना। और हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुरान शरीफ को पढ़े। हर मुसलमान के घर में कुरान मजीद का तर्जुमा होना चाहिए। अगर आप अरबी ज़बान नहीं जानते, सबसे बेहतरीन किताब जो आप किसको गिफ्ट दे सके, तोहफ़ा दे सके, वो है कुरान मजीद। अगर आप किसी घर पे जाते निकाह के ऊपर या कहीं भी फंक्शन में, सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद। आप अपने बच्चे को सबसे बेहतरीन किताब दे सकते, वो कुरान मजीद। और हमें चाहिए कि हर रोज़ हम घर में कम से कम 20 या 25 मिनट घर वालों को लेके कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़े। आपकी और आपके घर वालों की ज़िंदगी इंशाअल्लाह बदल जाएंगी। मैं तकरीर के आखिर में कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान में सूरा नंबर 31 कि अगर आप सारे पेड़ को कलम में तब्दील करेंगे, ये सारे समुंदर, 7 समुंदर भी लगा देंगे और शाही में बदलेंगे, तो भी आप अल्लाह ताला की तारीफ़ नहीं लिख सकोगे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल हशर में सूरा नंबर 59 आयत नंबर 24 में, अगर ये कुरान पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े होके गिर जाता। इसके मानी अगर पहाड़ को ज़रा भी एहसास होता और अल्लाह ताला इस कुरान को पहाड़ के ऊपर नाजिल करता, तो पहाड़ इस कुरान के बोझ से रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता। और हम मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाइयों कि कुरान को पढ़िए, समझिए और उस पर अमल करो। मैं तकरीर के आखिर में वो हदीस पेश करना चाहता हूँ जो हज़रत उस्मान की हदीस है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, सही बुखारी में किताब नंबर 6 हदीस नंबर 545, जिसमें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान को समझते हैं और लोगों को समझाते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर साहब के कि एक मुदल्लल तकरीर की उन्होंने। तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अगरचे मसरूफियात को देखते हुए क्वेश्चन आंसर सेशन रखने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर चंद सवालात यहाँ पूछे जाएंगे और लाइव होंगे। जो सवाल पूछने वाला होगा वो यहाँ पर माइक पर आ जाएगा। और अगर if there is any non-Muslim brother who wants to ask the question to Dr. Zakir Naik, Dr. Saab prefers to answer the questions of non-Muslims, most probably. If there is any non-Muslim brother who wants to ask any question to Dr. Zakir Naik, please do come and ask the question. Your question will be answered first. अगर कहाँ गैर मुस्लिम सवाल यसान करुन डॉक्टर जाकिर नाइक साहबस, डॉक्टर साहब दिन गोडनथ तम सिंद सवालुक जवाब। गोडनथ ही सवालस जवाब दिन कंसे गैर मुस्लिम सिंदिस। अगर न कहीं आसि तो तेली कहाँ गोडनथ तो सह प्रिस सवाल। यम प्रोफेसर मंसूर अहमद भट्ट साहब यम प्रिसन डॉक्टर साहब सवाल और डॉक्टर साहब दिन जवाब। That's our first question has been posed by R.S. Bali. Question is God existing as an entity outside physical makeup of universe and thus encompassing the whole of nature around us? Does he govern it from outside as per his wishes, or does he arise as a force merely out of physical and material makeup of nature to be reckoned with, as you understand? भाई साहब ने सवाल पूछा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब लोग की सब्र की अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि देख रहे कड़क धूप है, 12 बज चुके हैं और 12 बजे सबसे ज़्यादा धूप होती है। लोग समझे कि सिर्फ बहुत कम लोग होंगे,
اس سے پنڈال بہت کم تھا، اور کم از کم 10 گنا زیادہ لوگ آ چکے ہیں. تو الحمدللہ پھر بھی اتنی کڑک دھوپ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ. ہمارے ہندو بھائی نے سوال پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ وہ فزیکل ہے کیا؟ کوئی ایک فزیکل جیسی چیز ہے کیا؟ وہ سارے دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کے باہر ہے؟ وہ دنیا کو کنٹرول کیسا کر رہے ہیں؟ جہاں تک سوال ہے فزیکل کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے ہم اور آپ جیسا. اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ دیتے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ صمد، اللہ جو بے نیاز ہے، سب سے اونچا ہے. لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے. جو بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، اگر وہ 4 لائن ڈیفینیشن میں اس 4 لائن میں آ جاتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں کہ وہ خدا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے، بے نیاز ہے، کبھی بھی فنا نہ ہونے والی چیز ہے، اور ساری آسمان اور دھرتی ان کی ہے. وہ نہ کبھی تھکتے ہیں نہ انہیں کبھی نیند آتی ہے، نہ انہیں نیند کی ضرورت ہے. اور آگے فرماتے کہ ان کا عرش ہیونز اینڈ ارتھ کے اوپر ہے، مطلب سارے آسمان پہ عرش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجہ پائیں گے. اس سے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سارے جگہ میں ہے، سارے کائنات میں ہے، اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے پاس اتنا پاور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یس پاور اوور آل تھنگس ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کی طاقت ایسی ہے کہ سارے جہاں میں پھیلی ہوئی. اور وہ سوال تھا فزیکل چیز ہے، وہ فزیکل نہیں ہے، آپ اور ہم جیسے نہیں ہیں، وہ کچھ علیحدہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ شورى میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. Second question has also been posed by a non-Muslim, Gurmeet Singh, MSc Astrophysics. Do Islamic views portray the cosmic makeup of universe close to Big Bang theory and theory of relativity? And because of this ideological background, Maulana and ulama base their explanation of Mi'rajun Nabi sallallahu alayhi wa sallam in their khutbat and discourses. This should not be a natural coincidence. سوال ہے کہ قرآن شریف میں اسلام میں ایسٹرونومی، کاسمولوجی، یہ جو آسمان کی جو پڑھائی ہے اور فلکیات کے بارے میں ذکر ہے، اور کیا قرآن مجید جو آج سائنس نے ایڈوانس کر چکی ہے بگ بینگ میں مانتی ہے؟ اور یہ مولانا لوگ جو معراج کا ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن شریف میں کئی آیتیں ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. ہم ایک لیکچر دے سکتے صرف ایسٹرونومی پر، اور ایسٹرونومی کے بارے میں جاننے میں آپ میری کیسٹ دیکھ سکتے. قرآن اور جدید سائنس اس میں ڈیٹیل میں ذکر ہے. لیکن مین سوال تھا کہ آپ بگ بینگ میں مانتے ہیں کیا نہیں؟ اور بگ بینگ یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات ایک تھی، اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا بگ بینگ، اور اس میں پھر وجود میں آیا یہ گیلیکسیز، یہ تارے، یہ ستارے، اور یہ فلک، اور یہ پلانٹس، سورج، چاند، اور یہ دھرتی. اسے کہتے بگ بینگ. اور یہ ڈسکور سائنٹسٹ لوگ نے کیا سم وے اراؤنڈ 1970، کچھ 30-40 سال پہلے ڈسکور کیا ہے بگ بینگ کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1400 سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما، کہ وہ کافر لوگ نہیں جانتے کہ یہ فلک، یہ آسمان اور یہ دھرتی ایک تھی اور ہم نے انہیں چھٹا کیا. تو یہ جو بگ بینگ آج سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے کہ کائنات کیسے وجود میں آئے، ابھی 30-40 سال پہلے انہوں نے اس کا علم حاصل کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر
1400 سال پہلے قرآن مجید میں کرتے ہیں. اور ایسے کئی آیت ہیں ایسٹرونومی کے بارے میں. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا گول ہے, پہلے ہم سمجھتے دنیا چپٹی ہے. ابھی ہمیں پتہ چلا 300-400 سال پہلے کہ دنیا گول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں وَأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد ہم نے دنیا بیدے کے شکل میں بنائی. دہا کے ایک معنی ہے کہ پھیلی ہوئی اور دنیا پھیلی ہوئی ہے, اور دوسری معنی ہے کہ بیدے کی شکل. یہ دہا عربی لفظ دھویا سے آتا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول بال کی طرح پوری طریقے سے گول نہیں ہے, وہ جیوسفیریکل ہے, مطلب پول سے اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے. انگلش میں کہتے ہیں جیوسفیریکل. اور جب آپ دیکھیں گے انڈا, اور یہ دھویا جو لفظ ہے وہ عام انڈا نہیں ہے, خصوصاً آسٹرچ کا ایگ ہے, شتل مرغ آسٹرچ اس کا انڈا. اور اگر شتل مرغ کا انڈا دیکھیں گے آپ, وہ بالکل دنیا کی طرح ہے, گول لیکن اوپر اور نیچے سے چپٹا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کا شیپ 1400 سال پہلے کہتے ہیں, جو ہم ابھی 200-300 سال پہلے جانتے. پہلے ہم سمجھتے تھے چاند کی روشنی خود کی ہے, ابھی کچھ چند عرصے پہلے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے پتہ چلا کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ خود کی ہے, یہ چاند کی روشنی ہے وہ خود کی نہیں ہے, وہ بوروڈ ہے, کسی سے لی گئی ہے. اور آج ہم جانتے ہیں یہ چاندنی جو ہے وہ سورج کی روشنی چاند پہ گر کے آتی ہے, چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کئی آیتیں قرآن مجید میں جو فلک اور آسمان اور ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. آپ میری کیسٹ سن سکتے ہیں قرآن ماڈرن سائنس. ان کا اگلا سوال تھا کہ یہ معراج کیا ہے. معراج کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے گئے. اور یہ معراج کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے وہ آسمان پہ جاتے. یہ ایک معجزہ ہے. سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی ہے کہ سب کچھ کہہ سکتی ہے. یہ ایک معجزہ ہے جو قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1. یہ ایک معجزہ ہے کہ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا. سائنس ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتی. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جنت ہے جہنم ہے. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جن ہے یا فرشتے. لیکن سائنس یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جن نہیں ہے, فرشتے نہیں ہیں, جنت نہیں ہے, جہنم نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 80% سائنس نے اسے تحقیق کر کے کہہ دیا 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن شریف میں سائنس کے بارے میں ذکر ہے اسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 100% صحیح ہے. 20% ایمبیگوس ہے, ہمیں نہیں پتا, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. سائنس اتنی ایڈوانس اتنے اونچائی پہ نہیں پہنچی کہ باقی چیز کے بارے میں کہہ سکتی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر 80% پتہ ہے کہ 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں پتہ نہیں, تو میرا علم کہتا ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. تو یہ معراج بھی اسی 20% میں آتا ہے. انشاءاللہ 50 سال بعد 100 سال بعد 200 سال بعد سائنس اور ترقی کریں گی اور یہ بھی قبول کریں گی کہ معراج ہوا, یہ بھی قبول کریں گے جن ہیں, فرشتے ہیں, جہنم ہے, دوزخ ہے. Third question is, we know through Quran and Ahadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in Quran and Ahadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in their sacred books? We know through Quran and Hadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in the Quran and Hadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in the sacred books? What is the easy way to invite them and convince them? With thanks. یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ قرآن کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. ہمیں یقین ہے قرآن اور حدیث پہ, غیر مسلمان کو یقین ہے. کس طریقے سے ہم انہیں بتا سکتے کہ ہماری کتاب صحیح ہے ان کی غلط ہے؟ ہر دور میں ہر زمانے میں کچھ چیز ثابت کرنے کے لیے ایک دور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے دور تھا معجزہ کا.
معجزہ. اور الحمدللہ قرآن ثابت کر چکا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, کیونکہ سارے جہاں میں سب سے بہترین معجزہ ہے قرآن شریف. اس کے بعد دور آیا لٹریچر اینڈ پوئٹری کا, اردو میں کیا کہتے ہیں, لٹریچر اینڈ پوئٹری, شعر شاعری کا دور. اس ٹائم اونچائی پہ تھے جب قرآن نازل ہوا, اس ٹائم عرب سب سے اونچائی پہ تھے عربی زبان میں, زبان کا دور تھا شعر اور شاعری کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں جو بھی عربی جانتے وہ تسلیم کرتے کہ قرآن مجید سارے دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے عربی زبان میں. لیکن آج شعر شاعری کا دور نہیں ہے. اگر میں کہوں گا شعر شاعری کے زبان میں کہ دنیا چپتی ہے, کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے, کیونکہ آج شعر شاعری کا دور نہیں ہے, آج دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. تو اگر ہم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کمپیئر کریں گے قرآن اور باقی مذہب کی کتابوں سے, تو پتہ چلے گا کون سی کتاب حق ہے اور کون سی باطل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, اجلن کتاب میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی, ہر دور میں ایک کتاب نازل کی. نام سے ہمیں 4 کتاب کا علم ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں نازل کی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں, فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لکھتے ہیں, لعنت ہے ان پہ جو کماتے ہیں, اور ان سب پہ لعنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو آپ ان سے کہیے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. تو آپ اگر کمپیئر کریں گے قرآن مجید اور سائنس کو, آج سائنس کا دور ہے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ملیں گے آپ کو جو اسٹیبلش سائنس کو ٹکراتی ہے. میں سائنس سے قرآن مجید کو ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں, قرآن مجید سائنس سے اور اوپر ہے. قرآن مجید سائنس کی کتاب نے SCIENC, بٹ سائنس کی کتاب ہے SIGNS, آیتوں کی کتاب ہے. اور قرآن مجید میں 6000 آیت ہے, سائنس ہے, ورسز ہے. ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہیں. لیکن اگر ہم قرآن مجید سائنس کو جو لوگوں کی یارڈسٹک ہے, ان کا یارڈسٹک ہے, ان کی تولنے کی چیز ہے, اگر ہم قرآن مجید ہماری یارڈسٹک, ہمارا معیار سے دیکھیں گے تو ثم الحمدللہ ایک بھی آیت سائنس سے نہیں ٹکراتی, اسٹیبلش سائنس سے. لیکن یہ اگر آپ بائبلس ملائیں گے, ہمیں پتہ ہے کہ انجیل اللہ کا کلام تھا, لیکن یہ بائبل ابھی ملاوٹ ہو چکی ہے. اللہ کا کلام بھی اس میں موجود ہے, اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے, جو تاریخ لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں وہ بھی موجود ہے, اس کے اندر غلطیاں بھی موجود ہے, اس کے اندر بےہودہ چیزیں بھی موجود ہے. ہم کہتے یہ پوری اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے بائبل میں یہ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں, اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 4 کہ دنیا چپٹی ہے. ہم جانتے ہیں دنیا چپٹی نہیں ہے. بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چاند کی روشنی خود کی ہے, یہ ہم جانتے ہیں بالکل غلط ہے. جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 اینڈ 17, اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تارے بنائے سارے فلک میں تاکہ وہ دھرتی کو روشنی دے سکے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آج فلک کے اندر کروڑوں گیلیکسیز ہے, ہر گیلیکسی میں کروڑوں ستارے ہیں. ہم صرف ہمارے گیلیکسی کے علاوہ 2 گیلیکسی کے تارے کو دیکھ سکتے ہیں, یعنی 3 گیلیکسی سے زیادہ تارے کی روشنیاں پہنچتی نہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فلک میں تارے بنائے تاکہ وہ دھرتی پہ روشنی دے سکے, بالکل ان سائنٹیفک ہے, سائنس کے خلاف ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے, بائبل میں جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 میں کہ سانپ ریتی کھاتا ہے. ہم جانتے ہیں سانپ ریتی نہیں کھاتا ہے,
ایسے کئی چیزیں لکھی گئی بائبل میں. آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں جو میرا مناظرہ ہوا تھا ایک امریکن کے ساتھ, ڈاکٹر ولیم کیمبل, اور اس کا موضوع تھا قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں. اور اس کے اندر کم از کم 38, وقت بہت کم تھا, 38 سائنٹیفک غلطیاں میں نے بائبل میں نکالی, اور ڈاکٹر ولیم کیمبل ایک بھی غلطی کا جواب نہیں دے سکے. اسی طریقے سے آپ وید لیں گے, وید میں بھی غلطیاں ہیں. آپ یجروید پڑھیں گے, ہندو کی کتاب, اس میں لکھا ہے دنیا چپٹی ہے. یجروید میں یہ لکھا ہے کہ سورج ہمارے دھرتی کے گول چکر لگاتا ہے. یہ پرانے لوگ سوچتے تھے کہ سورج دھرتی کے گول جاتا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم سائنس کا مطالعہ کریں گے باقی کتابوں سے, صرف ایک ہی کتاب جو سفل ہوں گی, اور سائنس کے اونچے, قرآن مجید سائنس سے کافی اونچی ہے. تو اس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن شریف ایک صحیح کتاب ہے اور باقی مذہبوں کی کتاب کے اندر ملاوٹ ہے. Question is God existing as an entity outside physical makeup of universe and thus encompassing the whole of nature around us? Does he govern it from outside as per his wishes, or does he arise as a force merely out of physical and material makeup of nature to be reckoned with, as you understand? بھائی صاحب نے سوال پوچھا, اور الحمدللہ میں آپ سب لوگ کی صبر کی الحمدللہ تعریف کرتا ہوں الحمدللہ, کہ دیکھ رہے کڑک دھوپ ہے, 12 بج چکے ہیں, اور 12 بجے سب سے زیادہ دھوپ ہوتی ہے. لوگ سمجھے کہ صرف بہت کم لوگ ہوئیں گے, اس لیے پنڈال بہت کم تھا, اور کم از کم 10 گنا زیادہ لوگ آ چکے ہیں. تو الحمدللہ پھر بھی اتنی کڑک دھوپ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمارے ہندو بھائی نے سوال پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے, وہ فزیکل ہے, کیا کوئی ایک فزیکل جیسی چیز ہے, کیا وہ سارے دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کے باہر ہے, وہ دنیا کو کنٹرول کیسا کر رہے ہیں. جہاں تک سوال ہے فزیکل کا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے ہم اور آپ جیسا. اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ دیتے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ صمد, اللہ جو بے نیاز ہے, سب سے اونچا ہے, لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے. جو بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اگر وہ 4 لائن ڈیفینیشن میں اس 4 لائن میں آ جاتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں کہ وہ خدا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایٹرنل ہے, ایبسولوٹ ہے, بے نیاز ہے, کبھی بھی فنا نہ ہونے والی چیز ہے, اور ساری آسمان اور دھرتی ان کی ہے. وہ نہ کبھی تھکتے ہیں نہ انہیں کبھی نیند آتی ہے, نہ انہیں نیند کی ضرورت ہے. اور آگے فرماتے کہ ان کا عرش ہیونز اینڈ ارتھ کے اوپر ہے, مطلب سارے آسمان پہ عرش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی ذکر کرتے ہیں, آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجہ پائیں گے. اس سے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سارے جگہ میں ہے, سارے کائنات میں ہے, اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے پاس اتنا پاور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یس پاور اوور آل تھنگس ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کی طاقت ایسی ہے کہ سارے جہاں میں پھیلی ہوئی. اور وہ سوال تھا فزیکل چیز ہے, وہ فزیکل نہیں ہے, آپ اور ہم جیسے نہیں ہیں, وہ کچھ علیحدہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى میں, سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. Second question has also been posed by a non-Muslim, Gurmeet Singh, MSc Astrophysics. Do Islamic views portray the cosmic makeup of universe close to Big Bang theory and theory of relativity? And because of this ideological background, Maulana and ulama base their explanation of Mi'rajun Nabi sallallahu alayhi wa sallam in their khutbat and discourses. This should not be a natural coincidence.
سوال ہے کہ قرآن شریف میں اسلام میں ایسٹرونومی کاسمولوجی یہ جو آسمان کی جو پڑھائی ہے اور فلکیات کے بارے میں ذکر ہے، اور کیا قرآن مجید جو آج سائنس نے ایڈوانس کر چکی ہے بگ بینگ میں مانتی ہے، اور یہ مولانا لوگ جو معراج کا ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن شریف میں کئی آیتیں ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. ہم ایک لیکچر دے سکتے صرف ایسٹرونومی پر، اور ایسٹرونومی کے بارے میں جاننے میں آپ میری کیسٹ دیکھ سکتے. قرآن اور جدید سائنس اس میں ڈیٹیل میں ذکر ہے، لیکن مین سوال تھا کہ آپ بگ بینگ میں مانتے ہیں کیا نہیں. اور بگ بینگ یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات ایک تھی، اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا بگ بینگ، اور اس میں پھر وجود میں آیا یہ گیلیکسیز، یہ تارے، یہ ستارے، اور یہ فلک، اور یہ پلانٹس، سورج، چاند، اور یہ دھرتی. اسے کہتے ہیں بگ بینگ. اور یہ ڈسکور سائنٹسٹ لوگ نے کیا سم وے اراؤنڈ 1970، کچھ 30-40 سال پہلے ڈسکور کیا ہے بگ بینگ کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1400 سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما، کہ وہ کافر لوگ نہیں جانتے کہ یہ فلک، یہ آسمان اور یہ دھرتی ایک تھی اور ہم نے انہیں چھٹا کیا. تو یہ جو بگ بینگ آج سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے کہ کائنات کیسے وجود میں آئے، ابھی 30-40 سال پہلے انہوں نے اس کا علم حاصل کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن مجید میں کرتے ہیں. اور ایسے کئی آیت ہیں ایسٹرونومی کے بارے میں. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا گول ہے، پہلے ہم سمجھتے دنیا چپٹی ہے. ابھی ہمیں پتہ چلا 300-400 سال پہلے کہ دنیا گول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں، وَأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد ہم نے دنیا بیدے کے شکل میں بنائی. دہا کے ایک معنی ہے کہ پھیلی ہوئی اور دنیا پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری معنی ہے کہ بیدے کی شکل. یہ دہا عربی لفظ دھویا سے آتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول بال کی طرح پوری طریقے سے گول نہیں ہے، وہ جیوسفیریکل ہے، مطلب پول سے اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے. انگلش میں کہتے ہیں جیوسفیریکل. اور جب آپ دیکھیں گے انڈا، اور یہ دھویا جو لفظ ہے وہ عام انڈا نہیں ہے، خصوصاً آسٹرچ کا ایگ ہے، شتل مرغ آسٹرچ اس کا انڈا. اور اگر شتل مرغ کا انڈا دیکھیں گے آپ، وہ بالکل دنیا کی طرح ہے، گول لیکن اوپر اور نیچے سے چپٹا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کا شیپ 1400 سال پہلے کہتے ہیں، جو ہم ابھی 200-300 سال پہلے جانتے. پہلے ہم سمجھتے تھے چاند کی روشنی خود کی ہے، ابھی کچھ چند عرصے پہلے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے پتہ چلا کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ خود کی ہے، یہ چاند کی روشنی ہے وہ خود کی نہیں ہے، وہ بوروڈ ہے، کسی سے لی گئی ہے. اور آج ہم جانتے ہیں یہ چاندنی جو ہے وہ سورج کی روشنی چاند پہ گر کے آتی ہے، چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کئی آیتیں قرآن مجید میں جو فلک اور آسمان اور ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. آپ میری کیسٹ سن سکتے ہیں قرآن ماڈرن سائنس. ان کا اگلا سوال تھا کہ یہ معراج کیا ہے. معراج کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے گئے. اور یہ معراج کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے وہ آسمان پہ جاتے. یہ ایک معجزہ ہے. سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی ہے کہ سب کچھ کہہ سکتی ہے. یہ ایک معجزہ ہے جو قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1. یہ ایک معجزہ ہے کہ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا. سائنس ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتی. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جنت ہے جہنم ہے. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جن ہے یا فرشتے. لیکن سائنس یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جن نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 80% سائنس نے اسے تحقیق کر کے کہہ دیا 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن شریف میں سائنس کے بارے میں ذکر ہے
اسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 100% صحیح ہے, 20% ایمبیگوس ہے, ہمیں نہیں پتا, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. سائنس اتنی ایڈوانس, اتنے اونچائی پہ نہیں پہنچی کہ باقی چیز کے بارے میں کہہ سکتی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر 80% پتہ ہے کہ 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں پتہ نہیں, تو میرا علم کہتا ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. تو یہ معراج بھی اسی 20% میں آتا ہے. انشاءاللہ 50 سال بعد, 100 سال بعد, 200 سال بعد سائنس اور ترقی کریں گی اور یہ بھی قبول کریں گی کہ معراج ہوا, یہ بھی قبول کریں گے جن ہیں, فرشتے ہیں, جہنم ہے, دوزخ ہے. The next question is, what is the attitude of Islam towards Darwin's theory of evolution? Shall Muslims accept it or not? سوال ہے کہ قرآن اور اسلام کا کیا کہنا ہے ڈاروینس تھیوری کے بارے میں. اور ڈاروینس تھیوری ہم جانتے ہیں کہ ڈاروینس تھیوری میں لکھا ہوا ہے کہ ہم انسان بندروں سے آئے, اور قرآن شریف میں تو یہ لکھا نہیں. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آدم اور حوا سے پیدا ہوئے. آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے سب میں لکھا ہوا ہے تھیوری آف ایولیوشن. کوئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھ رہا فیکٹ آف ایولیوشن. مطلب یہ تھیوری ہے, یہ ان کی تھیوری ہے, حقیقت نہیں ہے. اگر آپ چارلز ڈارون کی کتاب پڑھیں گے جس کا نام ہے اوریجن آف اسپیشیز, اس کے اندر چارلز ڈارون ایک شپ میں جاتے ہیں HMS بیگل, ایک آئلینڈ پہ جاتے ہیں جس کا نام ہے کیلٹراپس, اور وہاں دیکھتے ہیں کہ پرندے اپنی چونچ مار رہے ہیں ہول کے اندر, اور جیسا ڈیپتھ ہول کا ہے اسی طریقے سے ان کی جو چونچ ہے وہ چھوٹی اور بڑی ہو جاتی. تو اس کو دیکھ کے وہ اپنی تھیوری پروپاؤنڈ کرتے ہیں نیچرل سلیکشن کی. اور چارلز ڈارون خود جانتے تھے کہ اس کے اندر بھی بہت سے غلطیاں تھیں, اسی لیے انہوں نے خط لکھا تھامس تھامپٹن کو کہ میرے پاس پورا ثبوت نہیں ہے کہ انسان بندر سے بنے, لیکن کیونکہ مجھے سمجھانے میں آسان ہوتا ہے ایمبریولوجی میں, روڈیمنٹری آرگنز میں, مارفولوجی میں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اور ہمیں اسکول میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے تھیوری آف ایولیوشن, فیکٹ نہیں. اور ہم لوگ اسکول میں جوک کرتے تھے, اگر کسی کو بھی آپ کو انسلٹ کرنے کا ہے تو ہم کہتے تھے اگر تم ڈارون کے ٹائم پہ ہوتے تھے تو ڈارون کی تھیوری ثابت ہو جاتی تھی, مطلب تم بندر جیسا دکھتے ہو. آج جو بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بندر سے بنائے گئے یہ بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم بندر سے بنے, اس کی تھیوری ہے کہ اینیملز سلولی ایوالو ہوتے, بدلتے جاتے, اور بندر سے بدلتے بدلتے انسان ہو گئے. آج کہیں بھی دنیا پہ آپ دیکھتے کوئی بھی شخص جو بندر آدمی کے بیچ میں دکھتے, کدھر بھی امریکہ میں جاؤ, انگلینڈ میں جاؤ, کدھر بھی جاؤ, ساری دنیا میں کوئی بھی آدمی بیچ میں نظر آئے آپ کو, بندر اور آدمی کے بیچ میں نظر آئے؟ اس سے ثابت ہو ڈارون تھیوری تو بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے. اور کئی سائنٹسٹ لوگ نے, البرٹ گیوگری, فرینک سیلسبری, بہت سے سائنٹسٹ لوگ نے اس ٹائم ہی کہہ دیا تھا کہ ڈارون تھیوری غلط ہے. اور ایون بائی مالیکولر بایولوجی ہینسس کریگ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ کو بہت آپ غلط سوچتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بندر سے بنے. تو اسی لیے یہ تھیوری ہے آج غلط ثابت ہو چکی ہے, اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک جوڑے آدم اور حوا سے بنایا ہے. One more question has been posed by non-Muslim. If predestination is true, then God causes us to sin. If God causes us to sin, yet damns to sinners to eternal punishment, then God is not good. Therefore, non-Muslim concludes, if God is good, then either predestination is not true, or else God does not damn sinners to eternal punishment. Please satisfy the contradiction that occurs. ایک غیر مسلمان سوال کر رہا ہے تقدیر کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تقدیر لکھتا ہے تو ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو دوشی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کریں گے اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار؟ اللہ تعالیٰ. آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا, میں غلط کام کروں گا, تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا, تو کس کی غلطی؟ میری کیا غلطی؟ اللہ کی غلطی. اور یہ سوال مسلمان لوگ بھی سوچتے ہیں, اور تقدیر پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں. اور اکثر
ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے تقدیر کا کیا مطلب ہے، اور ایسا کہتے وہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کر دیا، کچھ بھی ہوا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، محنت نہیں کرتا ہوں میں، وہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں غریب رہوں گا۔ یہ تقدیر کی کیا معنی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گول میں اس کے پوری آتم کتھا، اس کا فیوچر، اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر 1 آئیں گا، اول آئیں گا، یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا، وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا، مثال دے رہا ہوں، برا مت لگنا میرے ساتھ۔ اور ایگزامینیشن ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو طالب فیل ہو گیا، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ کیوں؟ ٹیچر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہے یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے، بہت پڑھائی کرتا ہے اس لیے فرسٹ آئے گا، یہ اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس، یہ اسٹوڈنٹ پکچر دیکھتا ہے کلاس ہی نہیں اٹینڈ کرتا ہے اس لیے فیل ہوئے گا۔ تو اپنے تجربے سے وہ بھوشیہ کے بارے میں کہتا ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ نہیں کہہ سکے گا کیونکہ ٹیچر نے مجھے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا۔ دوشی کون؟ وہ خود اسٹوڈنٹ کہ اس نے پڑھائی نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کمپیئر کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیچر سے تو بہت اونچے، ٹیچر تو کبھی کبھی غلطی کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، وہ بھوشیہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کچھ چیز فکسڈ ہے، آپ کہاں پیدا ہوں گے، آپ کب مرے، کچھ چیز مکمل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیا ہے۔ فری ول مطلب آپ جو بھی چاہے چن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی قرآن اور حدیث میں، لیکن آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں نہیں کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ ایک رستے پہ چل رہے ہیں اور ایک چوراہے پہ آتے ہیں، 4 رستے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ آپ کوئی بھی رستہ چن سکتے ہیں، آپ چنتے ہیں رستہ نمبر 3۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے علم غیب ہے، پہلے سے پتا تھا کہ آپ جب چوراہے پہ آئیں گے آپ رستہ نمبر 3 لیں گے، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ لیتا ہے کہ آپ رستہ نمبر 3 چنیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ نہیں چن رہے، کیونکہ آپ چننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے لکھا، اسے کہتے ہیں علم غیب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ نمبر 3 چنیں گے، اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ نمبر 3 رستہ چنیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ 3 نہیں چن رہے، کیونکہ آپ چننے والے تھے، اللہ نے لکھا۔ اور ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ نے 10ویں پاس کی، 12ویں پاس کی، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے، آپ انجینئر بھی بن سکتے، آپ لائر بھی بن سکتے، آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب 12ویں پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے، انجینئر بھی بن سکتے، لائر بھی بن سکتے، آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے۔ تو تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ آپ 12ویں پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ ڈاکٹر نہیں بنے، کیونکہ آپ نے چنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا۔ آپ سمجھتے؟ کچھ لوگ کل ایگزام ہے، اچھا ہے، طالب اچھا ہے، ابھی کل ایگزام ہے، کیا پڑھنے کا، تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس، فیل تو فیل، اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ آدمی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا، لیکن اس کی سوچ بھی ٹیڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تقدیر میں یہ شخص اگر پڑھتا تھا پاس ہوتا تھا، لیکن اس نے سوچا کیا پڑھوں میں، تقدیر میں لکھا نہیں پڑھتا فیل ہو جاتا ہے۔ تو دوشی کون؟ اللہ یا وہ خود؟ تقدیر میں بھی لکھا ہے وہ پاس ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھتا اس لیے فیل ہو گیا۔ پھر بولے گا دیکھو تقدیر کو تو میں ٹال نہیں سکتا ہوں۔ اسی لیے وہ کہاوت ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے، خود ہی کو غیر اتنا بلند کر، تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے بتاتا ہی رضا کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جاتے ایگزامینیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا اور آپ جانتے کہ آپ فیل ہوئیں گے، آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے پیپر میں اچھا نہیں کیا، مجھے پاس کر لے۔
اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور پاس کر لیتا ہے. تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے, آپ فیل ہونے والے رہتے, لیکن آپ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں کرنے والے, اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ 100 سال بعد کوئی شخص دعا کرے گا, وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں, وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے ہمیں ہر روز دعا کرنا چاہیے, ہر وقت دعا کرنا چاہیے. دعا تقدیر کو بدل سکتی, مطلب جو آپ کی پہلی ہونے والا تھا اس کو بدل سکتی, لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کرنے والے, اور وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں. تو تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ فیل ہونے والے تھے, آپ گھر پہ آتے ہیں, دعا کریں گے, اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ پاس ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہم مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. آپ نہیں کہہ سکتے اللہ پہ تقویٰ ہے, میں گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا, کوئی چور نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے, لیکن آپ خود محنت کرنا چاہیے, آپ خود جہاد کرنا چاہیے, آپ کو خود قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کہیں گے ابھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں چوری کروں گا, تو آپ کام ہی نہیں کریں گے اور چوری کریں گے اور بولیں گے تقدیر میں لکھا ہے, آپ کی غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو, انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. Sir, 2 more live questions from that side. Erudite brother Dr. Zakir Naik, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Imtiaz, lecturer by profession. I have a question. I have gone through Nurun min Nurillah, and second, Huwallazi ja'ala shamsu ziyaun wa qamaru nura, and third, Allahu nur samawati wal ard. I couldn't understand what is this nur, please. بھائی صاحب نے قرآن میں کئی آیت کوٹ کیے, آخری آیت جو کوٹ کیا اللہ نور سماواتی والارض, وہ سورہ نور کی آیت ہے, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور سماواتی والارض, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آسمان اور اس دھرتی کے نور ہیں. نور ایک عربی لفظ ہے جو میں نے ذکر کیا سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں, کہ نور کے معنی روشنی کو ریفلیکٹ کرنا, ریفلیکٹڈ لائٹ, یا منیر جو بورو کی ہوئی لائٹ. نور کی معنی ریفلیکشن آف لائٹ, مطلب ایک لائٹ کو ریفلیکٹ کرنا. اسی طریقے سے غیر مسلمان پوچھتے اس کا مطلب اللہ کی روشنی خود کی نہیں ہے, کیا کسی کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ وہ آیت آپ نے جو کوٹ کی آدھی ہے, پوری آیت بڑھتی ہے کہ اللہ نور السماواتی, اللہ سارے آسمان اور کائنات اور دھرتی کا نور ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مصباح ہے, ایک روشنی ہے, مصباح لیمپ, اور لیمپ کے اندر ایک نچ ہے, ایک چھید ہے, اور اس لائٹ کو یعنی روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ریفلیکٹ کر رہا ہے. آپ ہیلوجن لیمپ دیکھتے ہیں, ہیلوجن لیمپ, یہاں تو ہیلوجن لیمپ, اس میں بلب ہوتا ہے, اس کے پیچھے ریفلیکٹ کرنے کے لیے ایک سلور کوٹنگ ہوتا ہے. تو بلب بھی ہیلوجن لیمپ ہے اور ریفلیکشن بھی خود کا ہے. تو یہ روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی خود کی بھی ہے, اور خود کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں سارے دنیا میں, آسمان میں اور دھرتی پہ. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. بس تہند انتہائی شکر گزار. بہ کر بیٚیہِ اکہِ لٹہِ شکریہ ییٚتہِ کِس ایڈمنسٹریشنُک, خصوٗصاً ڈی سی صٲبُن, ایڈیشنل ڈی سی صٲب عبداللطیف دیوا صٲبُن, یِم زبردست کوآپریٹِو روٗدۍ یہ پروگرام ہینڈل کرنس اندر. اللہ تعالیٰ کرن تمن سارنی جزائے نیک عطا. بہ چھُس دل کیو امی گہرٲیو سن شکریہ ادا کران. وكن مع عبد من شباب